बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल का डाटा देख रही थी कि मेरी जो बहनें हैं वो किस किस्म के मौज़ूआत को सबसे ज़्यादा सर्च कर रही हैं। वो यूट्यूब स्टूडियो में जाए ना तो एनालिटिक्स पे जाके आपको यूट्यूब खुद बता रहा होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या आपसे ज़्यादा सुनना चाह रही है और आपकी जो ऑडियंस है वो किस किस्म के टॉपिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा सर्च कर रही है। तो जब मैंने अपने टॉप रैंकिंग टॉपिक्स देखे तो मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हुई और मेरा दिल ना थोड़ा सा उदास भी हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे ऊपर जो टॉपिक आपने सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ था वो था हाउ टू डील विद अ स्ट्रिक्ट हस्बैंड। अगर सख्त मिजाज जो हस्बैंड हो या फिर गुस्से वाले हों तो फिर आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया और जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। इस चीज़ ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया कि मेरी कितनी ही बहनें हैं इस वक्त जो अपने घरों में किस कदर ज़हनी तकलीफ़ और घुटन में और मुश्किल दौर में ज़िंदगी गुजार रही होती हैं और वो चाह रही होती हैं कि कोई हमदर्द, कोई ऐसा दोस्त हमें मिल जाए कि जो हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सके और कोई हमें ऐसा रास्ता नज़र आ जाए जिससे हमारा जो घर है उजड़ता हुआ वो बच जाए, या फिर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे ये जो सख्त मिजाज और गुस्से वाले शौहर हैं वो हमें काबू करने का कोई ऐसा सिरा हाथ आ जाए। बहरहाल मैं आपको जैसा कि बताया मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ भी हुई और ये तो जो जिस पे गुजर रही होती है वही जानता है। बाहर बैठकर मशवरे देना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप ये कर लें वो कर लें, लेकिन जिसने ये करना होता है ना उसको अपने घर के इन्वायरमेंट का भी पता होता है, उनको अपने रिलेशनशिप की नोयत का भी पता होता है। तो ये वो बेहतर समझ सकती है कि मैंने इसको किस तरह से करना है। मैंने ये फैसला किया है कि आज किसी लगी लिपटी के बगैर बिल्कुल अपनी बहनों की तरह, जिस तरह से हमेशा मैं आपको गाइड करती हूँ और जिस तरह से मैं हमेशा आपके साथ मोहब्बत से और दिल खोल के रख देती हूँ, इस तरह से इस मसले पर हम बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने अल्फाज के साथ इंसाफ कर पाऊँ और आपको वो बातें बताऊँ जो वाकई आपके काम आए। आपने ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है, क्योंकि हो सकता है कि इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल दे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वीडियो में मेरी आप वही रूटीन देखेंगे, घर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वही देखेंगे, मेरी किचन रूटीन भी देखेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बजाय मेरी वीडियो देखने के सुनने पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आज के जो अल्फाज हैं ना वही आपके लिए ज़्यादा कीमती हैं और वही आपके काम भी इंशाल्लाह आने वाले। सारा जो फुल फोकस है वो आपने मेरी बातों पे लगाना है। जब भी हमारे मुआशरे में कोई लड़की इस तकलीफ़ से गुजरती है तो आप किसी बुज़ुर्ग के पास, किसी रिश्तेदार के पास या फिर आप दीनी आलिम के पास जाती हैं तो आगे से आपको एक रवायती मशवरा यही मिलता है। जो सबसे पहला मशवरा होता है कि बेटा सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, सब्र का फल मीठा होता है। बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब इंसान अंदर से टूट जाता है और दिल रो के पुकारता है कि आखिर कब तक इंसान, कब तक सिसक कर जिए। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने एक बार दी है ना, अगर ये पूरी ज़िंदगी इसी खौफ, गुस्से और लड़ाई झगड़े की नज़र हो गई तो हमने जिया क्या। और हमारे मशरकी मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि यहाँ एक औरत के लिए रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसकी बहुत बड़ी समाजी कीमत जो है वो आपको चुकानी पड़ती है। ख़ानदान वाले बातें करते हैं, मैके वाले परेशान होते हैं और सबसे बढ़कर बच्चों का फ्यूचर दरमियान में आ जाता है। औरत ये सोचती है कि अगर मैंने कोई बड़ा कदम उठाया तो मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो जाएँ या फिर मुझसे नफ़रत ना करने लग जाएँ। इसी मजबूरी के जाल में फंसकर हमारी बहुत सी बहनें घुट कर पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजार रही होती हैं और अज़दवाजी ज़िंदगी के 30 40 साल गुजार के वो मर जाती हैं, लेकिन वो इस चुंगल से जो है ना वो बाहर नहीं निकल पाती। और ना ही वो जो बदबख्त मैं उनको कहूँगी इस तरह के जो शौहर होते हैं उनको ही ख्याल आता है कि ये जो मेरा जीवन साथी है, जिसने मेरी दिन रात खिदमत की है, मेरे घर वालों की खिदमत की है, मेरे साथ ज़िंदगी की इतनी मुश्किल अदवार से गुजरी है, मेरे साथ ज़िंदगी की इतनी धूप छाँव देखी है, तो मैंने उसका क्या हाल किया। तो चलें सबसे पहले हम इसके हल की तरफ आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। तो देखें, जो शख्स घर में गुस्सा कर रहा है इस वक्त वो मेरी वीडियो नहीं देख रहा, ना वो हमारे सामने बैठा हुआ है, ना वो सुन रहा है। हम यहाँ पे बैठकर उसको नहीं बदल सकते और ना ही कोई और किसी भी इंसान को बदल सकता है जब तक वो खुद ना चाहे, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में है ही नहीं। ये सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है। अल्लाह ताला जब चाहे इंसान के दिल को बदल सकता है। तो फिर हमारे इख्तियार में क्या है? हमारे इख्तियार में हम खुद हैं। आप ज़रा ठंडे दिल से ये सोचें कि जब भी घर में कोई झगड़ा होता है या बदमज़गी होती है तो उसमें हमारा अपना कितना कंट्रीब्यूशन होता है।
اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا کنٹریبیوشن ہے نا، آپ نے وہ پوری لسٹ تیار کرنی ہے کہ جو آپ کرتی ہیں نا، مطلب جو وہ کرتے ہیں آپ ان سے تو وہ لسٹ نہیں بنوا سکتی، تو جو آپ کرتی ہیں آپ نے وہ پوری لائنیں لکھ لینی ہیں کہ میں ایسے کرتی ہوں تب لڑائی ہوتی ہے، میری اس بات سے ان کو غصہ آتا ہے، میں اس طرح سے کرتی ہوں تب ہماری بحث شروع ہوتی ہے۔ آپ نے وہ والی ساری چیزیں لکھ کے پھر آپ نے اپنی وہ والی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ودرا کر لینی ہے، یعنی آپ نے جو اپنا کنٹریبیوشن ہے نا، آپ نے اس میں سے جو آپ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں لڑائی کے اندر، آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دینی ہیں۔ آپ دیکھیں گی کہ آپ کی 50% جو لڑائی ہے نا وہی ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ جو اپنی لمبی لمبی صفائیاں دیتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور آپ بحث میں لگی ہوئی ہیں، یہ ایسے نہیں ایسے تھا، جس بات سے ہوتی ہے آپ نے وہ والا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ جس بات سے آپ کو لگے کہ بات لمبی جائے گی، اس سے لڑائی اور بڑھے گی، کرنی ہی نہیں ہے۔ بے شک آپ سچی ہیں، بے شک زیادتی ساری ان کی ہے، بے شک آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اس ٹائم بولنا ہی نہیں ہے اور آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ بحث نہیں بڑھے گی، لڑائی لمبی نہیں چلے گی، اور ان کو اپنی زیادتی کا احساس بھی ہو جائے گا جب آپ خاموش رہیں گی۔ دوسری جو بڑی چیز ہے نا اب میں آپ کو بتانے والی کہ جو مزاج خراب کرنے والی جو 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں، اور یہ بڑی زبردست ٹیکنیکس ہیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو ہمارے اپنے مزاج کو سنبھالنے میں بھی مدد دیں گی۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل بہت اداس ہے، گھر میں عجیب سی بے چینی لگی رہتی ہے، میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، یا پھر مجھے ہر وقت بوریت اور چڑچڑا پن رہتا ہے۔ اور ہمارے اس چڑچڑے پن اور خراب مزاج کے پیچھے بھی 3 بڑی سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان 3 چیزوں کو سمجھ لیں تو شوہر کے غصے کے باوجود ہمارا اپنا اندر جو ہے وہ سکون میں رہے گا۔ اس میں سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نیت خراب ہو نا تو اس کا برا اثر کسی اور پر بعد میں پڑے گا، ہمارے اپنے مزاج پر فوراً پڑ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل شوہر نے آپ کو صبح کچھ برا بلا کہہ دیا، آپ کچن میں کام کر رہی ہیں یا پھر صفائی کر رہی ہیں، یا پھر پورا دن جو ہے نا آپ کے دل کے اندر یہ نیت چلتی رہے گی کہ آنے دیں ان کو شام کو، میں بھی ذرا ان کو سبق سکھاؤں گی، میں بھی ان کو دیکھوں گی کہ کیسے سکون سے بیٹھتے ہیں، میں ان سے سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کروں گی۔ 50 جواب چلتے رہتے ہیں پورا دن جو آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ جب شام کو آئیں گے وہ میں ان کو دوں گی۔ اب غور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ابھی زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی عمل نہیں کیا، شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف جو بدلے والی نیت ہے نا، یہ نیت رکھنے کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو گیا ہے اور آپ کا اپنا چہرہ بجھ گیا اور آپ کے اندر نیگیٹیوٹی، منفی سوچ آپ کے اندر بھر چکی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس وقت اپنے دل کو بڑا کر لیں، نیت صاف کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ یہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں، میں نے ان کے غصے کا جواب محبت سے دینا ہے اور اپنی نیت صاف رکھنی ہے، تو یقین مانیں کہ ابھی آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کا دل ایک دم ہلکا پھلکا اور خوشبودار ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو اس کا ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں جو خود میرا اپنا آزمایا ہوا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی وائف یہ کہتی ہے نا یا کوئی ہسبینڈ یہ کہتا ہے کہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبیوں پیغمبروں کے گھروں میں بھی ازدواجی معاملات میں نوک جھونک ہو جاتی تھی، لیکن ہو ہی نہیں سکتا کہ میاں بیوی کے درمیان میں کبھی کوئی نوک جھونک نہ ہوئی ہو۔ تو یہ میرا اپنا آزمائی ہوئی جو چیز ہے، میں خود پہلے اپنی صفائیاں بھی دیتی تھی، بہت پریشان خود بھی ہوتی تھی، ان کو بھی کرتی تھی، ہمارے درمیان میں بحث بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب سے میں نے اپنی نیت یہ رکھی ہے نا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ نے ان کی اچھی باتوں کو، اب دیکھیں کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ سخت ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، کبھی وہ آپ کی بات مان لیتے ہوں گے، کوئی بہت ان کی اچھی عادت ہوگی جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہوگی، تو اس طرح سے آپ نے ان کی اچھی عادتوں کو سوچنا ہے۔ کسی برے انسان کے سامنے بھی اپنی نیت صاف رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور میں مانتی ہوں اگر وہ برے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، شروع میں آپ کو بھی مشکل لگ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے اپنے سکون کے لیے ایک جادو کا کام کرتا ہے۔ دوسری چیز، زندگی اور لوگوں کے بارے میں غلط تصور، اور یہ چیز ہمارے مزاج کو زہر بنا دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، اس گھر میں تو سبھی میرے دشمن ہیں، پاکستانی مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ انسان کبھی نہیں بدل سکتا۔
مطلب اپنے شوہر کے بارے میں ہم اپنے اندر خود ہی نیگیٹیوٹی بھرتے رہتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نیتوں کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم پہلے سے ہی دماغ میں پکا کر لیتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں, یہ تو مجھے اچھا نہیں سمجھتے. تو جب یہ غلط تصویر ہم اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں تو سامنے والا بندہ چاہے کوئی اچھی بات بھی کہہ رہا ہو نا تو وہ ہمیں برائی ہی لگ رہی ہوتی ہے. اپنی قسمت کو کوسنا اور دوسروں کو پہلے سے برا سمجھ لینا ہمیں اندر سے بدمزاج بنا دیتا ہے. اس لیے اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں اور یہ سوچیں کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے. اور تیسری بڑی جو چیز ہے نا, جو بڑی زبردست ٹیکنیک بھی ہے, وہ ہے ہماری کمپنی, ہماری محفل. آپ کا زیادہ تر وقت اگر ایسی خواتین اور سہیلیوں کے ساتھ گزرتا ہے جو خود چڑچڑی ہیں, جو ہر وقت اپنے سسرال اور شوہر کے بارے میں گلے شکوے کرتی رہتی ہیں, تو آپ کا خود کا مزاج بھی ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے ہاں اکثر 4 عورتیں اکٹھی بیٹھ جائیں نا تو مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک کہتی ہے میرا شوہر بہت غصے والا ہے, دوسری کہتی ہے تیرا کی غصے والا ہے جڑا میرا شوہر غصے والا ہے, جڑا میرے شوہر نے کیتا وہ تیرا شوہر تے کر ہی نہیں سکتا. یعنی ہم برائیوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ تمہارا شوہر برا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں آپ کا نہیں میرا زیادہ برا ہے. تو یاد رکھیں کہ جس ماحول میں آپ بیٹھیں گی آپ کا مزاج وہی رنگ پکڑے گا. اگر آپ گاڑیوں کی باتیں کرنے والوں میں بیٹھیں گی تو گاڑیوں کا شوق ہوگا. اگر آپ اللہ والوں میں مثبت باتیں کرنے والوں میں ہائی ویلیوز اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنے والوں میں بیٹھیں گی تو آپ کے دل کو وہیں سے سکون ملے گا. تو نیگیٹو صحبت سے دور رہیں, یہ آپ کے گھر کے سکون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, اپنی نیت صاف رکھنا, مثبت سوچنا اور اچھی صحبت میں بیٹھ, یہ ان حالات کے لیے ہیں جہاں پہ شوہر عام سخت مزاج ہو یا پھر اس کا غصہ جو ہے وہ وقتی ہو. لیکن میں یہاں پہ ایک اور تلخ حقیقت کا اعتراف بھی کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے بھی کروانا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عام سخت مزاج نہ ہو بلکہ وہ انتہا درجے کا ظالم ہو, سائیکوپیتھ یعنی نفسیاتی مریض ہو, جسے دوسروں کو تڑپا کر اور اذیت دے کر سکون ملتا ہو. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہن ایسے بدترین حالات سے گزر رہی ہے تو وہ یہ سب طریقے, یہ سب صبر آزما کے دیکھ چکی ہے مگر سامنے والے میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آئی, تو پھر وہ کیا کرے. تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ہمت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک بار زندگی دی ہے, وہ آپ کو گھٹ گھٹ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ آگے چل کر آپ کا زیادہ نقصان ہے جتنا آپ کا اب ہو رہا ہے یا پھر اس سے کم نقصان ہے. اگر تو وہ زیادہ والا جو نقصان ہے آپ وہ بھرنے کی ہمت رکھتی ہیں تب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ اس راستے پر چلنے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں, اکیلے زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ قیمت چکائے بغیر نہیں مل سکتی. اگر آپ کو اپنی اور اپنے بچوں کی ذہنی صحت اور عزت نفس اور اندر کا سکون چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے مل سکتا ہے تو وہ آپ قیمت جو ہے وہ آپ چکانے کے لیے تیار رہیں اور پھر قدم بڑھائیں. ورنہ جو باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں ان پر ٹھنڈے دل سے سوچیں, غور کریں اور اپنی نیت اور اپنے دائرے اختیار پر کام کیجئے. انشاءاللہ راستے جو ہیں وہ خود بخود آسان ہو جائیں گے. اور سب سے پہلے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں. آپ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا دل بدلنے پہ اللہ تعالیٰ قادر نہ ہو. تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, آپ تہجد میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے آسان ہونی شروع ہو گئی ہے. مائی ڈیئر سسٹرز, مائی ڈیئر کوئنز, باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی غصہ کر رہا ہے, وہ ہمیشہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. لیکن اس غصے کے جواب میں آپ کے اندر کیا کیفیت ہو رہی ہے وہ تو آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے نا. اپنے اندر کے سکون کا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دے. اپنی نیت کو صاف رکھیں, اپنی سوچ کو مثبت بنائیں. مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت مثبت تبدیلی آئے گی. اور ہمیشہ کی طرح میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک میری تمام بہنوں کے گھر کو امن, سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دے. آپ کے شوہروں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے اور آپ سب دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ کو آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی حوصلہ ملا ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے اور کسی کے دل کو سکون مل جائے. اپنے چینل شہزادستان اسکرین کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.